टीवी अमेरिका के कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, मैरीलैंड और वर्जीनिया से मैजिक बॉक्स के जरिए पहुंच रहा है दुनिया के तमाम बड़े आज़मों तक। पीस जर्नी टीवी, जो बन चुका है 60 मिलियन लोगों के दिल की आवाज। अगर आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो उठाइए अपना कैमरा और बन जाइए पीस जर्नी टीवी के नुमाइंदे और ब्यूरो चीफ। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, आवाज बनिए अपनी कौम की। पीस जर्नी टीवी पहुंचाएगा आपकी आवाज दुनिया के ऐवानों तक और बनेगा आपके दुख सुख का साथी। पीस जर्नी टीवी, राब्ते के लिए व्हाट्सएप कीजिए या कीजिए कॉल 001267206343 या हमें मेल कीजिए peacejourneytv@gmail.com। यू आर वॉचिंग पीस जर्नी टीवी। रहो और रहने दो, हमें दिल की कहने दो। जी, मैं डेविड सालिक पीस जर्नी टीवी के साथ, और आप मेरे साथ हैं जनाब जय सालिक साहब। और आज का जो मौजू है, एक तो आपको मैं आरजू राजा की अपडेट देता चलूं कि कोर्ट ने ऑलरेडी उसके मेडिकल की एज तस्दीक, हमें पता है कि एज उसकी ऑलरेडी सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट नादरा का ऑलरेडी है, लेकिन एक कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है जो प्रोसीजर चलने चाहिए, जिस तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप होते, तो कोर्ट ने भी दिया है। ठीक है, इस पे फेडरल गवर्नमेंट भी अब हिस्सा बन रही है, तो एक तरीके से चीजें चल रही हैं और हमने इनफ आवाज पूरी दुनिया से और आप लोगों ने उठा ली है मिलके कि अब कुछ ना कुछ ऐसे केसेस में अब कोई पेशरफ्त होगी। तो ये एक मुस्बित खबर है, लेकिन अब हमें थोड़ा सा एहतियात से चलते हुए इस पे आगे पोस्टें भी करनी चाहिए। तो ये थी आरजू राजा की अपडेट। अब हम चलते हैं एक बहुत ही आम टॉपिक और एक असास टॉपिक है, लेकिन उस पे हम सालिक साहब से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो मैं दिखा दूं, उसमें थोड़ी सी हम माफी मांगेंगे आपके लैंग्वेज से, लेकिन ये लैंग्वेज पाकिस्तान की एक नॉर्मल लैंग्वेज में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो लेकिन जो उसमें खास चीज है वो आप देखें, फिर हम इस पे आगे बात करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि इस पे आपको मैं वीडियो दिखा सकूं, ये वाली। मैं ये इन्होंने कहे ना गल ही नहीं होई कौन दा मौसम वाला ले आ इधर भैन चो जेड़ा गल करे तो सारा दा पर्चा कराओ। हां इधर लियाज साहब ने मेरे नाल कीती है कि तुसी गल करना, मेरी गल सुन, बंदे दा पुत्र बन पीस जर्नी टीवी अमेरिका के कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, मैरीलैंड और वर्जीनिया से मैजिक बॉक्स के जरिए पहुंच रहा है दुनिया के तमाम बड़े आज़मों तक। पीस जर्नी टीवी, जो बन चुका है 60 मिलियन लोगों के दिल की आवाज। अगर आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो उठाइए अपना। जी अब आवाज आपकी जा रही है। तो वीडियो आपने देख ली है, और एक माइंड सेट जो है, बहुत ही अफसोस की बात है, और बहुत ही हमें इस वक्त, मुझे नहीं पता, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, लेकिन सालिक साहब भी इस पे बात कर सके। खुदा उनका शुक्र है कि हम खैर खैरियत से हैं, और आप भी उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मेरी आवाज जो सुन रहे हैं, जो भी साथी हैं, उन तक ये पैगाम पहुंच रहा होगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि फेडरल में, यानी मरकज में, इस्लामाबाद में, यानी उस शख्स का, जिस शख्स के अल्फाज हैं, वो लफ्ज यानी सुन के मुझे बड़ी अफसोस भी आ रही है, शर्म भी आ रही है। और फिर वो लोग जो है वो यानी ग्रास रूटों से उठकर, यानी सेंट्रल इंस्पेक्टर से आके ईडी के ओहदे पर आना, और फिर उसके बाद ये इस किस्म के अल्फाज यूज करने, ये उनके अल्फाज जो है, अगर यही ब्यूरोक्रेसी। सालिक साहब जरा आप बताएंगे कि वो क्या कह रहे हैं, अगर किसी ने सही तरह नहीं अल्फाज ये के मतलब है कि वो लड़ाई, एक झगड़ा किसी बात का भी है, लेकिन एक ऑफिसर अगर ये कहे कि इस पर तौहीन शान रसालत का केस बनाया जाए, आप अंदाजा लगाएं, वो सोच भी नहीं कोई सकता। तौहीन रसालत के केस को किसी पर बनाना कोई आसान है? ये उलमा को सोचना होगा। यानी ये जो हुआ है, यानी एक मैनेजर को मारा गया है, मैनेजर को मारने के बाद उसकी मैनेजर के बारे में जो स्टडी आई है कि वो खुद बड़ा यानी मुसलमान है, और यानी वो बड़ा इस्लाम का यानी मानने वाला है, उस पर किसी एक ने अपना यानी उसके ही सिक्योरिटी के यानी उसने उसको मतलब के गोली मार दी। ये मतलब है ये किस तरफ जा रहे हैं, ये आलम दीन को सोचना होगा। ये तौहीन शान रसालत के मामलात में यानी इस पर गौर करना चाहिए कि माइंड सेट कैसे बन रहे। मैं ज्यादा इस्लामाबाद के उस केस को
مجھے شرم ہی آ رہی, میں کچھ اور کہہ نہیں سکتا, میں یعنی اس سے زیادہ کیا کہوں. اگر اس پر یعنی ہم یہ کہیں کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے, بات یہ کہ ایک اس طرح کا برین نہیں ہے, یعنی لاکھوں ایسے بیوروکریسی ہے, عام انسان ہے جن کے مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے دوسرے کو دبانے کے لیے توہین شان رسالت, جس پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں, پروف کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح عالم دین سوچے یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے, اس کے ری ایکشن جو ہے یعنی یہ جو فرانس میں ہوا ہے, یعنی اسی طرح مطلب وہاں پر یعنی معاملات بڑھتے بڑھتے یہ بین الاقوامی کیا ہوگا, مگر نتیجہ کیا نکلے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں اپنے معاملات کو خود حل کرنے کی کوشش کیجئے. اسلام آباد میں اگر اس قسم کی حرکت ہے اور سینٹری ورکروں کے اوپر یعنی بیچارے صبح نرنے کے لیے اٹھ کر یعنی اپنا جی بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ, یہ واقعہ نہیں ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ہم بار بار یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک جو مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے اقلیتوں کو مسئلے اور مشکلات کا سامنا ہے. اقلیتوں کا نہیں ہوگا, کل کو میجورٹی کو بھی ہوگا. یہ بنتا جا رہا ہے, وہ سارے میجورٹی اقلیتوں میں آتی جا رہی ہیں. ہاں گجرانوالے میں, کیونکہ گجرانوالے میں کیا ہوا تھا, ہر کسی کو تو اقلیتیں شامل بناتے جا رہے ہیں. نہیں اقلیتیں بنائے نہ بنائے, یہ میجورٹی کے لیے بھی نقصان دے گا, یہ ملک کے لیے نقصان دے گا. اگر یہ اتنا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک تلوار کی طرح یوز کیا جا رہا ہے. اس دیکھیں یہ لفظ اس کے یعنی ایک سمجھدار آدمی ہو کے یعنی بڑی گراس روٹ سے آیا, اب وہ سینٹری ورکروں کا محافظ ہے. دیکھیں وہ جب تھانے میں جاتے تو وہ یہ کہتے جی پاؤ لمبے لتر لے کے آنے, یہ اور یہی اس نے استعمال کیا, جی ڈالو اس کے اوپر تو اب یہ ہے کہ لوگ اس پر مطلب ہے کہ بڑے وائرل ہو رہے ہیں, ڈیفینیٹ وائرل ہوں گے. یہ ان کا حق پہنچتا ہے کہ اگر یہ کہنا کہ ان پر تو اب پتہ نہیں تو اس کی وجہ سے آفیسر جو چھوٹے آفیسر ہوں گے ایک دوسرے پر یعنی الزامات تراشی, اگر اسلام آباد میں اس طرح کا سلسلہ شروع کر دیا تو اس کے نتیجے کیا نکلیں گے. اس پر یہ یعنی غور کی بات نہیں ہے, اس پر مطلب یا تو یعنی جس نے کہا ہے اسے خود اپنی ایکسپلینیشن پیش کرنی ہوگی کہ کیوں کہا ہے. یہ اس کی حرکت یہ معافی کی طلبگار حرکت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم اس واقعات کے اوپر میں یعنی ہم اپنے وہاں کے جو ہماری یعنی ورکر تنظیم ہے میں اس سے رابطہ کیا ہوا ہے. مجھے اس کی صحیح رپورٹنگ چاہیے کہ بھی کہ یہ کیا کون ہے, یعنی کیا کہہ رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ کون ہے, لیکن میں ابھی نام اس لیے نہیں کہ وہ نام کے ساتھ پھر ایک دم جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ یعنی اس کے معاملات میں نہیں صاحب دیکھیں جب ایک بندہ کسی کے اوپر ایڈی کا آگے نام سے میں واقف پورا زیادہ ہے, لیکن ایڈی ہے تو آفیسر ہے سی ڈی اے کا آفیسر اپنے ہی امپلائیز کے اوپر جو بھی جھگڑے چل رہے ہیں اس پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈالو اس کو. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو عام کر رہے ہیں, اس مائنڈ کو عام کر رہے ہیں, لہٰذا اس کا کلا کما ابھی ہونا چاہیے, یعنی اس کو یہیں پر سٹاپ کیا جائے. اور یہ سٹاپ کال کی یہ مطلب جانی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے. باقی میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کا کام نہیں, یہ علماء کا کام ہے. یہ عالم دین جو ہے اس معاملے پر غور کریں. عالم دین صاحب آپ سے گزارش ہے. لیکن سالک صاحب جب آپ کا پی ایم آف دا کنٹری پرائم منسٹر صاحب جب کہہ دیں گے کہ مدینہ کی ریاست ہے, تو پھر جب بار بار وہ یہی دہراتے رہیں گے تو پھر عام لوگوں کا تو یہی حال ہوگا نا. تو کیا حشر وہ تو یہی سمجھے گی کہ مدینہ کی ریاست ہے, ڈالو اس کے اوپر توہین رسالت. یہ حشر کیا ہر چیز کے اوپر حشر کیا ہوگا ہمارے پاس. ابھی آپ دیکھیں یعنی اور مطلب ہے کہ یعنی کیسی حماقتیں ہو رہی ہیں. یعنی ایک پرائم منسٹر کہہ رہا ہے اٹھ کے بین الاقوامی طور پر کہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ یعنی ہے نہیں, ہسٹری میں ہے. دیکھیں یعنی کیسے اہم کانا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی زیادہ ذکر نہیں ہے, ذکر بتائیں. اب اس کے بعد وہ یعنی کرسچنز کو کافر. اور بتائیں کیا اب ہم کہاں پہ کس طرف جا رہے ہیں, جا کس طرف رہے مجھے نہیں پتا. یعنی ناسدے زبان کو جو ہوگا سب کے ساتھ یہ ہوگا, یہ نہیں کہ خالی یہ مائنورٹی کے لیے نکلا ہے. یہ آگے جا کے ڈسٹرب کرے گا قانون کو. آپ اس پر غور کریں. عالم دین صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اب مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہاں جماعت اسلامی والے جو ہیں وہ مطلب اس پر پرچہ کرانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. تو یہ مطلب یعنی کس طرف جائے گا نظام. آپ اسے بڑے غور سے
बड़ी तवज्जो से इस पर तो तवज्जो दीजिए। आलम दीन का काम है कि ये इस किस्म के आपको पता है कि यही सेंट्री वर्कर हैं जिन्होंने मतलब है कि जब ये लाल मस्जिद पर जब हमला हुआ था और हजारों जो मतलब है कि उस वक्त कुरान मजीद जो थे और वो मतलब है कि पानी में गंदे नाले में यानी अपना फेंके गए थे और किन्होंने उसका तकद्दुस यानी बचाया था। ये वही सेंट्री वर्कर हैं जिन्होंने उस कुरान पाक जो इज्जत से निकाल के गंदे नालों में जो तौबा नौज बिल्ला लोग कहेंगे हजारों की तादाद में वहां बेहमती हुई। यानी मतलब उन्होंने ये मतलब सेंट्री वर्कर थे जिन्होंने वहां से यानी अपनी जानों पे गंदे नालों में जाके तो वो तकद्दुस को पामाल होने से बचाया। बहरहाल तकद्दुस को पामाल कर चुके थे क्योंकि उस पर यानी जो कुछ हो चुका था वहां पर, क्योंकि वहां पर पानी फेंका गया, वहां पर गोले फेंके गए और तो उन सेंट्री वर्करों के साथ सारे पाकिस्तानियों को चाहिए था कि उन्हीं गटरों के पानी में जाते और खुद भी निकालते सब। हाँ, लेकिन बहरहाल ये मतलब उस वक्त का वाकया। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद में हजारों यानी कुरान पाक की बेहरमती पर जो मतलब है कि हमारे सेंट्री वर्कर्स थे उन्होंने तकद्दुस पमाल उनसे यानी कोशिश की बचाने की, लेकिन वो तकद्दुस जो था वो तो आपके सामने है वो। लेकिन बहरहाल ये आप जरा थोड़ा सा इसे माइंड सेट को यानी इस पर कुछ नोटिस लीजिए। आलम दीन का काम है, इस्लामाबाद के आलम दीन इस पर कॉन्फ्रेंस करे कि ये माइंड सेट क्या है। तो मैं इस पर ये कहूंगा कि अभी मैं क्योंकि इस पर इंक्वायरी अपने साथियों से मैं पूछ रहा हूँ, जो सेंट्री वर्क के जो यानी काम कर रहे हैं ओहदेदार, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर कोई ज्यादा नहीं कहना चाह रहा। लेकिन बाइस अफसोस है और बाइस शर्म है। दूसरा रह गया कि अब आगे हमें कहाँ जाना है वो अब डेविड बताएगा। जी, तो इसके बाद हमने आगे जो है यहाँ के इलेक्शंस की बात करनी है। बाइडेन इस वक्त जीतने की पोजीशन में क्लियर है, तो खैर प्रेसिडेंट जो है वो यूनाइटेड स्टेट का होगा तो वो प्रेसिडेंट सबका ही होगा। हमें उस पर जो भी आएगा वो एक्चुअली एग्री सब करते हैं उस पर। ये हम ऐसे ही लड़ते थे कि डेमोक्रेट रिपब्लिकन, ठीक है। जो खुदा ने जिस बंदे को अथॉरिटीज दी है, चाहे वो ट्रंप है चाहे वो बाइडेन है, लेकिन जो इशू जो हमें आगे डिस्कस करने हैं वो ये डिस्कस करने हैं क्या बाइडेन, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं ओबामा के दौर में, और बुश से जो लड़ाइयां शुरू हुई है बुश के दौर से, चाहे सीनियर बुश हो चाहे जूनियर बुश हो, उसके बाद कंटिन्यू ओबामा के 8 साल दौर में जो जंगें चलती रही हैं, क्या बाइडेन एज अ वाइस प्रेसिडेंट जब थे तो क्या ये वो पॉलिसीज जारी रखेंगे या जो ट्रंप की पॉलिसी, अमन की पॉलिसी, चाहे वो कई बातें कर जाते हैं जिसपे लोगों को इतराज होता है, लेकिन 4 साल के दौर में नई जंगें नहीं स्टार्ट हुई। जो जंगें स्टार्ट की गई थी पिछले 16, 17, 18 सालों में, उनको रोकने के और उसको बल्कि बुलाने के लिए इन्होंने शुरू किया था। तो यानी कि एक किस्म का जो वेपन का माफिया और वेपन इंडस्ट्री है वो एक किस्म के रुक चुकी थी। तो अब क्या बाइडेन, अब हम सालिक साहब से पूछेंगे कि आप क्या देखते हैं फ्यूचर दुनिया का, कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अब बेहतरी की तरफ जाएगा? देखिए, हर बात पर हमें उम्मीद की जो किरण है वो तो नहीं हम छोड़ सकते किसी कीमत पर भी। हम तो यानी यही कह सकते हैं कि मतलब उस वक्त जब ओबामा की यानी कामयाबी के लिए हमने बड़ी जदोजहद भी कर रहे थे, बल्कि जॉन कैरी के लिए भी हमने याद होगा कि जॉन पाकिस्तान में रहकर वहां से मैं 12 फुट की लोहे की उनकी जॉन कैरी की तस्वीर यहाँ ला के उसको 3 हिस्सों में लोहे की तस्वीर को कटवा के मैं जहाज में पीआई में जहाज में लेकर आया और यहाँ पर फिर मैंने उनको तीनों पीसों को वेल्ड करवाया, वेल्ड करा के फिर उसको पेंटिंग करवाई और वो जॉन कैरी साहब की तस्वीर को हमने यहाँ पर बैकन में यानी वहां पर यहाँ पर वेल्ड करवा के हालांकि वो गैर कानूनी हमने वो काम किया था, लेकिन क्योंकि हमें यानी जो ड्राइविंग कर रहे थे और ये गाड़ी भी में काफी चीजें चल तो वो हमने पूरे फिलाडेल्फिया में उस वक्त उसे यानी लेकर किया। हम मतलब कहने का, हालांकि जॉन कैरी जो थे वो डेमोक्रेटिक थे, तो हम इस पॉलिसी पर उम्मीद पर थे कि उस वक्त बुश साहब ने जो जंगें की थी तो उसके हम अगेंस्ट थे। यानी वो जो
یعنی حملہ کیا تھا یہاں پر اور افغانستان پر حملے، تو ہم ان کے لہذا میں امید تھی کہ ہم یعنی جان کیری کے آنے سے یعنی حالات بدلیں گے، لیکن قدرتی جان کیری نہ آئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے اوباما کے آنے پر بڑی امید تھی، لیکن اب اوباما نے جو ڈرون حملے کیے یعنی اس میں اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت جو تھا وہ مطلب نواز شریف گورنمنٹ میں تھا، اس لیے وہ مطلب ہے کہ یعنی وہ مطلب آگے سے رسپانس دینے والا بندہ جو نہیں تھی۔ تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی ابھی جو موجودہ قیادت چینج ہوئی ہے تو کیا یعنی آگے ہماری قیادت جو ہے وہ آگے سینسیبل قیادت ہے، یعنی کیا ہماری یعنی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کی اتنی کیپیسٹی ہے، اتنا اس کا لیول ہے، اس کا یعنی کہ وہ فارن پالیسی میں یعنی کہ کیا ان سے مل کے اپنے ملک میں امن کے لیے، اپنے ملک میں یعنی اپنے مینورٹی کے رائٹس کے لیے، کیونکہ مینورٹی کے رائٹس کے لیے کچھ یعنی یونائٹڈ نیشن میں ایک ایسا ایوارڈ دینا چاہیے، کوئی یعنی ایوارڈ سے مراد ہے کہ ان کو کوئی فائنینشلی۔ جی تو یہ سارق صاحب، یہ تصویر اس وقت سکرین پہ آ رہی ہے کہ اس زمانے میں اوباما کا دور یہاں پہ تھا اور نواز شریف کا دور پاکستان میں تھا، تو آپ نے دونوں کے ہی کو کنڈیم کیا تھا۔ ہاں بالکل، ایک پرمیشن دیتا ہے کہ ہاں جی کریں اور ایک آرڈر دیتا ہے۔ پرمیشن تو نہیں بے شک دیتا، وہ پرمیشن ہے کہ چپ رہنا بھی پرمیشن ہوتی ہے۔ ہاں جی، چپ رہنا، خاموش رہنا کا مطلب ہے کہ یہ چپ رہنا، جیسے ظلم کے خلاف۔ ہاں یعنی کیا انہوں نے جو حملوں پر یعنی امریکہ کے یعنی ایمبیسڈر کو بلا کے کوئی احتجاج کیا؟ نہیں کیا، یعنی اس لیے خاموشی بھی جو ہے وہ رضامندی کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر ہم یعنی مطلب ہے کہ کسی کے کام پر خاموش رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں یعنی امریکہ کے پریزیڈنٹ سے اپنے پاکستان کی مینورٹی اور میجورٹی کے لیے اچھی پالیسیوں کی توقع کرنی چاہیے، اور ان سے ہمیں یعنی بیسٹ پیکج، کیونکہ ہمیں فائنینشلی جو پیکج ہیں وہ بین الاقوامی میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں موجودہ جو یعنی آئے ہیں پریزیڈنٹ آئیں گے ڈیفینیٹ ہے، کیونکہ ابھی کیس چلے بے شک ہے۔ یعنی ڈیوڈ مجھے بتا رہا تھا کہ آپ نے کتنے الیکشن لڑے؟ میں 9 الیکشن لڑے ہیں، 9 اس طرح کہ دو الیکشن کونسلرشپ کے میں نے لڑے 79 اور 83 میں، لیکن 79 میں جب میں نے ریزائن کیا اسی پر میں نے اپنی مسز کو کھا کیا میری صالح کو، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ پاور آف اٹارنی جو لوگوں نے دی تھی، میرے ووٹ کم تو نہیں ہوا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میرے ووٹ اس وقت میرے سے زیادہ 800 ووٹ زیادہ ملے۔ میری پالیسی کو اکنالج کیا ریزائن کو، لیکن اس وقت کیونکہ وہ ضیاء الحق تھے، انہوں نے مجھے 26 ووٹ سے یعنی مطلب ہرایا، لیکن ہرانے میں یعنی وہ ایک فراڈ تھا ٹوٹل۔ اس کے علاوہ یعنی 5 الیکشن قومی اسمبلی کے لڑے، ایک میری جیسا نے لڑا، 5 میں نے 4 الیکشن 5 الیکشن لڑے قومی اسمبلی کے، ایک انڈیپینڈنٹ سیٹ پر اسلام آباد کی سیٹ پر، اور 4 یعنی مینورٹی کے جو سیپریٹ الیکشن وہ تھے اپنا یعنی مینورٹی کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی 19 ماہ ہائی کورٹ میں جا کے عدالت میں جیت کر آیا تھا، لیکن میرا کیس اور یہاں کے کیس کا میں نہیں جانتا کہ وہاں تو یہ فراڈ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہاں پر تو ٹوٹل میں بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ جی تو ایک آپ کو تو میرے خیال 4 سال بھی لگ گئے تھے شاید، ایک نہیں یہ یعنی یعنی 19 ماہ کے بعد، یعنی 88 والا میں الیکشن میں 19 ماہ کے بعد الیکشن جیتا، اور آدھے گھنٹے کے لیے اسمبلی میں حلف اٹھایا اور اسمبلی ٹوٹ گئی۔ پھر دوسری دفعہ جب میں ممبر یعنی کہ الیکٹ ہوا، پورے پاکستان سے الیکٹ ہوا اور پورے اپنا ہی الیکشن کا ٹاپ کیا، تو پورے صوبوں سے ٹاپ کیا، انڈیپینڈنٹ رہا، اور میں 2 سال میں بڑی فائٹ کی اسمبلی میں، بڑی سپیچز کی، اور یہ سپیچز ہی کر سکتا ہے ایک پارلیمنٹ کا ممبر جو مینورٹی کا بندہ جو الیکٹ ہو کر پورے ملک سے جاتا ہے، تو وہ سوائے نشاندہی کر سکتا ہے، وہ اپنی بات کے پوائنٹ آف آرڈر کر سکتا ہے۔ اچھا صادق صاحب، اس پہ میں سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں، آپ اسمبلی میں تو پوائنٹ آف آرڈر کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ نے اپنے مطالبات منوائے ہیں وہ اپنے ان احتجاجوں سے منوائے ہیں جو آپ نے روڈوں پہ کی۔ ڈیفینیٹ ہے، یعنی وہ کیونکہ جب آپ پوائنٹ آف آرڈر وہاں پر کرتے ہیں تو اس کا پبلک میں ری ایکشن ہوتا ہے، پھر پبلک جو ہے اس وقت کیا ہے، اس وقت لیڈرشپ کے لیڈرشپ کوئی نہیں پورے ہمارے ملک میں کہ جس میں کہ لوگ ایک آواز کو سن سکے۔
مجھے لوگ بہت سارے فون کرتے ہیں کہ سالک صاحب آپ ہمارے لیے بہت کچھ کیا لیکن بات یہ ہے کہ ابھی اس وقت کوئی لیڈرشپ منظر عام پر نہیں آ رہی سامنے جو کہ جس کو پورا ملک مانتا ہو، یعنی علاقے کے یعنی علاقے کے صالح صاحب آپ میں اب بھی وہ جوش ہے؟ اب میں اس کے لیے اب یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کو یعنی ڈیوڈ اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ یہ وہی قوم ہے جو 1 سال پہلے تھی، یعنی 1.5 سال 2 سال پہلے دیکھیں کہاں واٹس ایپ کا استعمال ہوا. اب جو میں نے واٹس ایپ کا استعمال کیا، یہ جو لائیو اسپیچز ہو رہی ہیں، یہ کیا ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا؟ ڈیفینیٹ اثر ہو رہا ہے. کمپٹیشن بڑھایا، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ہالینڈ، جرمن، فرانس، تمام مطلب ہے کہ ان لوگوں تک آواز جا رہی ہے. وہ ان کو بھی کام کرنا پڑ رہا ہے، ان کو بھی بولنا پڑ رہا ہے، ان کو بھی یعنی ہو گئے ہیں. لہذا یہ کمپٹیشن جو ہے یہ قوموں کے لیے یہ صحت مند ہوتا ہے. لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ جو کل سنا ہے کہ ہائی کورٹ میں یعنی جی چلیں کراچی ہائی کورٹ میں یعنی گتھم گتھا ایک دوسرے کی یعنی مطلب ہے کہ یعنی مطلب یہ بھی ایسا بھی آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جنگ میں ایک دوسرے کے اوپر ہی نہ پاؤں رکھ دیں. ہاں مطلب یہ کہ آپ کریں صحت مند. اب یہ کہے کہ جی جے سالک یعنی مطلب کہ یہاں بیٹھ کر کر رہے ہیں، یہ بیٹھ کر میں وہاں پر بھی کرتا رہا ہوں یا ابھی بھی میں جاؤں گا. میں اپنے تمام میں ڈیوڈ سے کہوں گا کہ ایک فارم بنائیں جس پر وہ فل کر کے اور پاکستان کے ایڈریس پر پوسٹ کرے. سالک صاحب ایک میں آرٹیکل بھی دیکھ رہا تھا اور ایک میں کسی کی ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ سارے جو ایشوز ہیں ان ساروں کا براہ راست تعلق ہوتا ہے جمہوری طریقہ کار سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان میں اقلیتوں کو جمہوری طریقہ کار سے نکال دیا گیا ہوا ہے تو یہ ایشوز بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے؟ اور اس میں کوئی ایک سمت نہیں ہے کیونکہ وہ جو لیڈرز ایم این اے ایم پی اے سو کولڈ سلیکٹڈ ہیں وہ تو ان کا تو کوئی ان کے جو اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جمہوریت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے یعنی مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کی وہاں کی لوکل جو قیادت تھی انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ایم این اے بھی آئے ہیں، ہمارا ایم پی اے بھی آیا ہے، لیکن ہماری آواز نہیں بنی. اور پھر اس کے بعد جو لوگ ایکٹیو تھے ان کی میں نے یعنی جو ویڈیوز دیکھی اس میں یعنی مایوسی تھی. تبھی میں نے مطلب ہے کہ جو فون کر کے میں نے منسٹر کو مطلب نثار کھوڑو کو کہہ کے تو یعنی مطلب انہوں نے پھر شائلہ کو وہاں پر بھیجا. یہ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو اس بات کا کریڈٹ دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ جس وقت جو یعنی وومنز رائٹ کی اس نے بھی جو اپنے آپ کو یعنی پیش کیا وہ بھی ایک اچھا اقدام ہے. اب سالک صاحب یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی. کیا آیا پچھلے 27 سال سے الیکشن نہیں ہوئی، آپ کا کیس بھی کورٹ میں چل رہا ہے اور 18 سال جیتا ہوا کیس ہے جس پہ پچھلے اب تو 8 سال 7 سال گزر گئے جس پہ فیصلہ جس پہ امپلیمنٹیشن یعنی اپنا 5 اگست 1913 کو 5 اگست کو 1915 کا فیصلہ آ چکا ہے جس پر لیکن امپلیمنٹ کے لیے مجھے میں نے بتا چکا کہ 5-10 ہزار بندے یعنی احتجاج کے لیے مجھے وہ چاہیے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ موقع آ گیا ہے کہ موقع ہر وقت رہتا ہے. میں جب بھی میں ایکٹیو ہوتا ہوں میرا خیال ہے کہ پاکستان میں میں بیدار ہمیشہ کرتا رہا ہوں، خود ہی کرتا رہا ہوں. یہ میں کسی کے یعنی مرے ہوئے شکار پر میں شکار مارنے کا عادی نہیں ہوں. ایک مہم میں اب مہم ہے وہ یعنی تاکہ آئندہ لیڈرز آ سکے. جی کھلوتے پانی میں ٹیم مارنے والا بندہ ہوں. میں نے ہمیشہ یعنی اپنی یعنی شہین کا کیا فلسفہ ہے کہ وہ اپنا شکار مار کے ہم گرم کسی ایشو پر ہوئی ہے ہم اگر کہیے کہ ویچے سے اپنا لچ تال دیے اور میں تندور گرم ہے تو میں بھی رکھ ڈالا. نہیں، لیڈرشپ اپنی ہونی چاہیے. اب جو میرے ساتھی ہیں کھڑے ہو جائیں اور میں آپ کو ایک فارم بنا کے بھیج رہا ہوں اور آپ نے فل کر کے میں آپ کو ایڈریس بھیج رہا ہوں، اس ایڈریس پر آپ بھیجیں. کراچی والوں کے لیے کراچی کا ایڈریس بھیجوں گا اور اسلام آباد والوں کے لیے مطلب لاہور والوں کے لیے 3-4 ایڈریس بھیجتے ہیں تاکہ جو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں. کیونکہ میں نے اب چاہتا ہوں کہ میں نے جب آنا ہے تو ہم نے کچھ کرنے کے لیے آنا ہے، یعنی ہم نے یہ بیداری کے لیے آنا ہے. یہ مطلب
ایک سسٹم کو صحیح کرنے سسٹم صحیح کرنا ہے، سسٹم صحیح ہو رہا ہے جب تک آپ آواز بلند کریں گے، آواز بلند کرنے سسٹم ہوتا ہے. جی تو آپ اب جو الیکشنز کا مسئلہ، جمہوریت کا مسئلہ اس لیے تاکہ لیڈرز جو ہیں وہ ایم این اے ایم پی اے آپ کے نمائندے چنے ہوئے نمائندے، تاکہ وہ کل کے آپ کی آواز بن سکے اور آپ ان سے پوچھ سکیں کہ آپ نے کیا کیا. تو یہ سسٹم اب صحیح کرنے کی ضرورت ہے. 27 سال ہو گئے، اب انف ہو گیا. اسلام آباد میں نے وہاں پر عابد مسعود کو میں نے وہاں پر ذمہ داری دی ہے کہ وہ لوگوں میں جا کے تو وہاں پر ویڈیوز جو ہے وہ مجھے بنا کے بھیجے، تاکہ اسلام آباد کی جو وہاں کے کریم ہے، وہاں پہ جو مطلب چودھری صاحبان ہے، وہ مطلب کس بات پر وہ، کیونکہ اسلام آباد میں ہمارا سب سے جو بھرپور احتجاج ہوگا وہ اسلام آباد میں ہوگا. جی تو اگر ہم نے طاقت شو کرنی ہے مائنورٹی کی، وہ اسلام آباد میں دکھائیں گے. جی کیونکہ اسلام آباد مرکز ہے. اور آپ نے ہمیشہ آپ قوم نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ نے ہمیشہ قوم کا ساتھ دیا ہے. اور اسلام آباد میں یعنی ان اسلام آباد کے تمام کچی آبادیوں کو، یعنی تمام سینٹری ورکروں کو، تمام ساتھیوں کو تیار رہے اب صالح اور صاحب، انہیں پتا ہے کہ یہ جو سارے پانی، بجلی، گیس، یہ تو آج تک اسلام آباد کی کچی آبادیوں کو مال کا ناقوق دیے گئے. یعنی ورنہ تو یعنی ایسے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر تھے جو کہتے تھے کہ یہ اسلام آباد کی کچی آبادی بدنما داغ ہے ماتھے پر، یعنی اسلام آباد کے ماتھے پر بدنما داغ ہے. تو اس لیے جو لیڈر کہتے تھے، جو لیڈر کہتے تھے ان کے لیے باعث شرم ہے. وہ پتہ ہے سب کو کہ کون لیڈر تھا اس وقت. وہ تو بیچنے کے چکروں میں تھے کہ اس کے اوپر ہم بھائی انہوں نے تو آپ کے جو اپنا یعنی وہ نیشنل سینٹر ہیں وہ بیچ دیے. 28 نیشنل سینٹر تھے پاکستانی نیشنل. جب قوم کو نیشنلزم کی طرف جانے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم یعنی میجورٹی کی آپ بچیوں کو مطلب کس طرح کرا کے کیا قوم بن جائے گی؟ یہ قوم نہیں بن رہی، یہ تماشا بن رہا ہے. یعنی سب ہیومن رائٹ والے کھڑے ہوں، یعنی اس میں شیعہ ہو، سنی ہو، بابی ہو، بریلوی ہو، دیوبند ہو، نقشبند، چگڑالوی، قادری، سب کھڑے ہو جائیں، پاکستان بھی لڑے. پاکستان کو ایک یعنی اسلامی کنٹری نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں. اس کی وجہ ہے چلے بحث کرے. آپ نے جوگندر لال منڈل کو پہلا لا منسٹر نہیں بنایا، کیوں بنایا تھا؟ آپ نے یعنی چیف جسٹس کا نیلس کیوں بنایا؟ اس لیے کہ مائنورٹی نے مل کے یہ بنایا ہے. اگر یہ لاہور کی قرارداد لاہور جو ہے یہ اسی لیے منظور ہوئی. میں اس پر یہی کہوں گا، کھڑے ہو جاؤ میرے ساتھیوں، جہاں جہاں بھی کوئی ہے مجھے فوراً یعنی میں ڈیوڈ سے کہوں گا کہ فارم بنائیں اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجیں گے، اور آپ یعنی مطلب اسے شیئر بھی کریں. اور اپنا یعنی آپ اپنی جو یعنی اپنی ساری جو آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں آ کے کچھ موومنٹ کرنی ہے، مجھے کم از کم 50,000 لوگ چاہیے، ایسے مجاہد چاہیے جو کہ یعنی گورنمنٹ کے سامنے کھڑے ہو سکے. کیا تیار ہے؟ تو میں بھی تیار ہوں. لیکن اگر آپ کیا نہیں ہیں، یعنی اگر آپ نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہ صرف یعنی ہمیں یعنی وائرل کرنے کے لیے نہیں، یعنی ہمیں جیلوں میں جانا پڑے گا، اذیتیں برداشت کریں گے، مارے کھانے پڑیں گی قوموں کی تقدیر بدلنے کے لیے. تکلیفیں لیڈر تکلیفیں ہم نے کتنی جیلیں کاٹی، کتنے مارے کھائے. ہم سب حقوق مانگتے ہیں لیکن قربانی کوئی نہیں دے گا. ہمیں قربانی دینی ہوگی، ہمیں حق اور سچ کے لیے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنی تو ہوگی. اس کے لیے تیاری آپ کو صالح صاحب آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ تیاری اپنی پکڑیں، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اور مالی طور پہ بھی اپنے آپ کو سٹرونگ کریں. کیونکہ جب ایسی موومنٹیں چلتی ہیں تو اس میں 2-3 ماہ جو ہے وہ ہاں کوئی بات نہیں. قربانی اب دینے کے لیے، اگر قربانی دینے کے لیے میں نے یعنی اپنا جو مدد جدوجہد کرتا آ رہا ہوں، تو آپ میرے ساتھ جو کھڑے ہونا چاہتے ہیں وہ مجھے آپ یعنی میسج کریں. اب مجھے میں یہاں سے ویڈیو بھیجتا ہوں، آگے سے کوئی ویڈیو آ جاتی ہے، ہم ایک دوسرے کی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں. انہیں تو اس طرح کا گیم نہیں بنے گی. گیم کسی کو یعنی آرگنائز کر کے کسی کو ماننا پڑے گا، یعنی لیڈرشپ کو ماننا پڑے گا. اگر کوئی اور لیڈر ہے کسی کو چن لے. صالح صاحب پچھلے 2.5 سال سے آپ یو ایس اے میں، اور آپ کی کمی پاکستان والوں کو اب محسوس ہو رہی ہے، واقعی اب محسوس ہو رہی ہے. یہ محسوس ہمیشہ سے رہی ہے. بات یہ زیادہ محسوس ہو رہی ہے، وہ محسوس ہے یعنی مطلب آگے آپ حالات تنگ ہوتے جا رہے ہیں. بدین حالات دیکھیں نا، یعنی یہ فرانس کے حالات ہیں، یعنی پاکستان میں یہ دیکھیں نا مائنڈ سیٹ کیسے بدلتے جا رہے ہیں.
تو یہ میڈیا جو ہے میڈیا ہمارا نیشنل میڈیا جو ہے اسے یعنی آنا پڑے گا نیشنلزم پر. نیشنلزم پر کوئی پروگرام نہیں ہو رہے. یعنی آپ کے پرائم منسٹر نیشنل کی بات نہیں کر رہے بس ایک اسلامی کنٹری بھائی نیشنلزم کی طرف آنا مطلب نیشنلزم پر چل رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں یہاں کے مسلمانوں نے امریکہ کے مسلمانوں نے بائیڈن کو ووٹ دیے حالانکہ بائیڈن بھی کرسچن ہے. بائیڈن بھی کرسچن ہے. مجھے کسی نے کہا تھا ڈیوڈ میک شور کہ ٹرمپ کو ہارنا چاہیے. میں نے کہا ٹرمپ جیتے یا بائیڈن جیتے آئے گا تو اپنا ہی بندہ. نہیں بات اپنا نہیں ہے, یہ اپنے کوئی بھی نہیں ہوتے. یہ پالیسیز کے اوپر چلتے ہیں. یہ پالیسیز کے اوپر چلتے ہیں. کسی کی پالیسی اگر اوباما کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ مسلمز کا ساتھ دے گا زیادہ, سب زیادہ اپنے اسی نے کروایا. لیکن بات یہ کہ یہاں پر اس وقت یہ ہے کہ ہمیں مینورٹی یہاں کی جو پاکستانی مینورٹی ہے یہ مذہب سے نکل کے ہم نیشنلزم کی طرف یہاں پر بھی آئے اور یہاں پہ بھی ڈیوائڈ ہو رہے ہیں. یہاں پہ ایک مسلم وائس الگ چل رہی ہوتی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کی اور ٹرمپ کی, اور ایک کرسچن کا اپنا چل رہا ہوتا ہے. تو ہم ایک ایسا امریکن نہیں. اور میں الیکشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب ہے کہ بائیڈن اس وقت جیتے ہیں تو مسلمان جو پاکستانی ہیں اور کرسچن پاکستانی جو بائیڈن سے کام لے نا, کام تو ہم نے جو بھی آئے گا کام تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اب اس وقت اس سال جو ہے یہ میرا نوبل پیس پرائز کا سال ہوگا کیونکہ میں نے بائیڈن کے بندے بھی مجھے ریکمینڈ کریں گے اور مجھے یعنی ٹرمپ کے بندے بھی ریکمینڈ کریں گے. ابھی جو ہم نے ٹرمپ کے وہ جو 2 گورنروں سے ملے ہیں جی کتنے پیار سے ملے ہیں, تو اسی طرح ٹرمپ کے لوگ بھی اور یعنی جو بائیڈن کے لوگ وہ آپ کو ایز اے کرسچن وہ ریکمینڈ نہیں کرتے. ایز اے کرسچن آپ کو لائکنگ ہیومن رائٹ اپنے سب کے لیے کام کیے لیے میں نے یعنی حجاب کے لیے, خاکوں کے لیے, کشمیر کے لیے, ایران کے لیے, افغانستان میں حملے کے خلاف میں نے بش کے خلاف پروٹیسٹ کیا تھا پنجرے میں. اور آپ کو پاکستان میں کہا گیا تھا کہ اس کے خلاف نہ بات کریں, آپ کو امریکہ آنا نہیں دیں گے. ہاں تو میں نے کیا کہا تھا, میں نے اب آپ یہاں پہ پاکستان کی بات کرتے تو آپ کہتے پاکستان نہیں جانے دیں گے. ہاں پاکستان لوگ یہ جو باتیں کرنے باتوں کرنے والا کوئی نہ دین ہے نہ ایمان ہے. شرم یعنی ان کو آنی چاہیے کہ وہ روکتے ہیں, وہ روکتے ہیں, وہ اپنے آپ کو اپنے بڑے نالج والے گنتے ہیں جی. انہیں پلے چلے نا, یعنی جو روکتے ہیں وہ چلے پاکستان میرے ساتھ چل کے دیکھیں ان کی حیثیت کیا ہے پاکستان میں اور میری حیثیت کیا ہے پاکستان میں. پاکستان کا میں مالک ہوں, اس لیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. پاکستان زندہ باد. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے اور بس اپنی تیاری رکھیں. پاکستان میں جو الیکشن سسٹم ہے اس پہ الیکشن سسٹم کو ایک نیشنل ایشو ہے, ایک پوری کمیونٹی کا ایک ایشو ہے. یہ درست ہوگا کیونکہ جمہوری طریقے جب درست ہوں گے تو قومیں ترقی کرتی ہیں. جب جمہوریت سے ہی آپ کو آؤٹ کر دیں گے, کیونکہ لاسٹ ٹائم جب عمران خان صاحب آئے تھے واشنگٹن میں تو میں بار میری ARY والوں سے جو بات ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ عمران خان کہتے ہیں جمہوری طریقہ جو ہے لیکن منورٹیز کو جمہوری طریقے سے نکال دیا گیا تو پھر وہ ترقی اور اس میں تعصب یہ تو بڑھے گا ملک میں. تو اس کے ساتھ ہی میں اس کے ساتھ آخری میں یہی کہوں گا کہ اسلام آباد میں آنا ہے اور اسلام آباد میں تمام میں عابد مسعود کو میں نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ لوگوں کے میں جا کے اسلام آباد میں یعنی رابطے کر کے ان کے انٹرویو کریں اور انٹرویو کر کے مجھے بھیجے تاکہ ہم اس کے پیس جرنی ٹی وی پر لگائیں تاکہ وہاں کے لوگوں میں ایک شعور پیدا ہو. تو کہ ہم نے یہاں موومنٹ کرنی ہے ہر قیمت پر کرنی ہے, یہ کرنی ہی پڑے گی. آخرکار ہمیں یعنی زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی پائی سزا یاد نہیں. انسان نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہو. آمین. جی اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, اگلے فرائیڈے کو اسی ٹائم پہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جو ایشوز جو ٹاپکس ہیں وہ سالک صاحب کو تقریباً 24 گھنٹے میں میرا خیال ہے 20 گھنٹے ان کو اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں پاکستان سے بھی, اور یہ رابطے میں رہتے ہیں سب سے. اور یہی رابطہ ہے جو کہ کام آئے گا اس موومنٹ کو چلانے کے لیے جو سالک صاحب پاکستان میں آ کے اب اگلے یا تو دسمبر میں یا پھر ہم نیا سال جو ہوگا وہ نئے سال میں ہم اس کو موومنٹ کو سٹارٹ کریں گے تاکہ ہم
अपने नए इलेक्शंस के आने तक का एक मूवमेंट जो है एक कंप्लीट होगी। तो ठीक है, इसके साथ ही हमें इजाजत है। मैं डेविड सालिक और जनाब जय सालिक साहब, आप सबको एक दूसरों की दुआओं में याद रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि खुदा हमें जो आवाज़ हमें दे रहा है वो इसी तरीके से ब्रेवली तरीके से हमारी आवाज़ जो है आप लोगों के लिए बनती रहे। आमीन।